अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मुझे मेरी ज़िंदगी ने बहुत गम दिए थे। उस रात जब मेरी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी, जब मेरे कदमों के नीचे ज़मीन तप रही थी और मैं अपने पीछे लगे हुए किसी अनजाने अफरेद से जान बचाती भाग रही थी। सिर्फ एक दुआ दिल में थी कि काश कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा ठिकाना नसीब हो जहाँ मुझे सुकून मिले और मैं महफूज हो जाऊँ, और मुझे सुकून का एक लम्हा मिल जाए जहाँ मैं ख़ुद को संभाल कर ख़ुद से बात कर सकूँ और अपने अंदर की चीखों को चुप करवा सकूं। शदीद प्यास से गला जैसे सूख कर कांटेदार झाड़ी बन गया था। ज़ुबान तालू से जुड़ने लगी थी, आंखें धुंधलाने लगी थी। अगर मुझे थोड़ी देर और पानी ना मिलता तो शायद मैं बेहोश होकर गिर जाती और शायद कोई मुझे वहीं पड़ा हुआ छोड़ देता। एक अजनबी लड़की जिसके चेहरे पर खौफ, थकन और भूख के निशान थे। फिर जो ही मेरी नज़र सामने पड़ी, मैंने सफ़ेद रंग की इमारत देखी जो चांदनी रात में किसी नूर की तरह जगमगा रही थी। वो मस्जिद थी, इतनी पुरसकून और पाकीज़ा मुकाम लगा जैसे मेरे दर्द का मदावा उसके अंदर छुपा हो। मस्जिद का गुंबद चांद की रोशनी में चमक रहा था। दरो दीवार जैसे मुझे अपनी ओर बुला रहे थे, पुकार रहे थे कि आ जाओ, यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और मेरे कदम अपने आप उस तरफ उठने लगे जैसे किसी नादीदा ताकत ने मुझे वहाँ खींच लिया हो। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे कि रब का घर मुझे उस लम्हे नज़र आया जब मुझे सबसे ज़्यादा रब की ज़रूरत थी। आधी रात का वक्त था, मोहल्ला गलियां खामोशी में डूबी थी। मैं जानती थी कि अब तो यहाँ कोई नमाजी ना होगा, सारे लोग नमाजी घरों को लौट चुके होंगे और मस्जिद खामोश हो चुकी होगी। यही सोचकर मेरे कदम मज़ीद मजबूत हो गए थे, क्योंकि मुझे इंसान से नहीं, इंसानों के साए से खौफ आने लगा था। मस्जिद तो वैसे भी अल्लाह का घर है, यहाँ सिर्फ खामोशी होगी और शायद एक सुकून भी जो मेरे बिखरते वजूद को समेटने में मदद देगा। मैं मस्जिद के दरवाजे से अंदर आ गई। वहाँ मुकम्मल खामोशी थी, सिवाय उस हल्की हल्की खुशबू के जो शायद किसी ने अतर लगाकर नमाज के लिए छोड़ी थी। मैं आहिस्ता से नल के पास गई, ठंडा शफाफ पानी हाथों में भर कर पिया। जहन पुरसकून हो गया था, मेरे सोचने की सलाहियत वापस आने लगी थी। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मैं मरने के करीब थी, मगर उस पानी ने मुझे बचा लिया जैसे खुद मेरे रब ने मुझे अपनी पनाह में ले लिया हो। मैंने इधर उधर देखा। मस्जिद में दरी बिछी हुई थी, रोशनी बहुत मध्यम थी, जैसे नींद खुद उस जगह डेरे डाले बैठी हो। मैंने दिल में सोचा आगे कुछ देर यहाँ रुक जाती हूँ, थोड़ा सा सुकून हासिल कर लूँ और फिर अगर हिम्मत हुई तो सुबह से पहले कहीं और निकल जाऊँगी, मगर फ़िलहाल तो यही पनाहगाह थी। मैं अंदर आई और एक कोने में दरी पर बैठ गई। हड्डियाँ थकन से चूर थीं, जिस्म बोझ बन गया था। मस्जिद के अंदर एक ऐसी ख़ास किस्म की खुशबू थी, नहायत लतीफ़, जो रूह को शिफा दे। वो खुशबू मेरे लिए नई ना थी, शायद बचपन में कभी अम्मा के साथ मस्जिद पर गई थी। मैं वहीं पहले ज़मीन पर बैठी, फिर थोड़ी देर बाद लेट गई। आंसू बहने लगे, इतने खामोश कि कोई सुन ना सकता था। हाँ, मगर रब ज़रूर सुन रहा था। आंखें बंद हो रही थी, मगर ज़बान इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ थी। बार बार एक ही जुमला ज़बान दोहराए जा रही थी कि या अल्लाह माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने वो कदम उठाया जो ना उठाना चाहिए था और अब मैं उसका ख़मियाज़ा भुगत रही हूँ। मैंने घुटनों में मुंह छुपाया और आंखें बंद करके रो पड़ी। मैं अपने वालिदैन को याद कर रही थी, उनके चेहरों को, उनकी बातों को, उनकी मोहब्बतों को याद कर रही थी। क्या उन्हें मेरी हालत का इल्म होगा? क्या वो मुझे ढूंढ रहे होंगे? आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने बिना सोचे समझे ये कदम उठाया जिसने मेरी दुनिया को जहन्नुम बना दिया? तब मैं बस रब के हजूर थी, उसके दर पर पड़ी थी। माफ़ियाँ मांगने लगी कि या अल्लाह अब कोई रास्ता दिखा दे। पूरी क़ुव्वत से दुआ मांगी कि या अल्लाह, तू तो जानता है मेरा दिल साफ़ है, बस मैं थक गई हूँ। मैं वापस जाकर नया आगाज़ करना चाहती हूँ। मुझे दोबारा अपनी रहमतों में जगह दे दे। और मैं वहीं लेटी रही, मस्जिद की ठंडी ज़मीन पर, अपने आंसुओं के साथ, अपनी टूटी उम्मीदों के साथ। तब अचानक मस्जिद की खामोश फ़िज़ा में मुझे अजीब सी आहट महसूस हुई। वो आवाज़ ना तो मामूली थी, ना ही आम इंसानी मौजूदगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्के कदमों से दरी पर चलते हुए कोई हरकत की हो, या जैसे कोई हवा का झोंका अंदर आया हो और मस्जिद की दीवारों से टकरा कर मेरे कानों तक पहुंचा हो। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने इधर उधर देखा, मगर जो मंज़र मेरे सामने था वो मेरे वहमो गुमान से बाहर था।
میرے ہوش ایک لمحے میں فنا ہو گئے۔ میں نے دیکھا عین میرے سامنے مسجد کے ممبر پر ایک جوان بیٹھا تھا، ایک ایسا نوجوان جس کی موجودگی نہ صرف حیران کن بلکہ ناقابل فہم بھی تھی۔ وہ کب آیا، کیسے آیا، اور میں اسے دیکھ کیوں نہ سکی، اور وہ اس ممبر پر اچانک کیسے براجمان ہو گیا؟ یہ تمام سوال ایک ساتھ میرے ذہن میں گونجنے لگے، مگر ان سوالوں سے بڑھ کر جو بات مجھے حیرت میں ڈال گئی وہ تھا اس کا چہرہ۔ اس کا چہرہ سفید نورانی اور اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے زندگی میں نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کہانی افسانے میں پڑھا تھا۔ چہرے پر ایسی سنجیدگی اور گہرائی تھی جو کسی عام انسان کے چہرے پر ہونا ممکن ہی نہ لگتا تھا۔ آنکھیں اس کی گھور رہی تھی اور نظریں سوالیہ اور گہری جن میں ہلکی ناراضگی کا عنصر شامل تھا۔ ایسا لگا وہ مجھ سے ناراض ہے، جیسے اسے میری موجودگی ناپسند ہے، جیسے میں نے کوئی حد پار کر دی ہے۔ میں تو اس کی نظروں سے گھبرا گئی، ایک دم سے جسم کانپنے لگا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اور میں لرزتے ہوئے قدموں سے کھڑی ہو گئی۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، یہاں سے نکل جانا چاہیے فوراً، ابھی اسی وقت۔ مگر جوں ہی باہر جانے کو مڑی اچانک اس کی گرجدار آواز گونجی، کہاں جا رہی ہو لڑکی، بیٹھ جاؤ۔ آواز اتنی بھاری، بلند اور اثر رکھنے والی تھی کہ قدم وہیں رک گئے۔ آواز صرف سننے کے لیے نہ تھی، اس میں حکم تھا، ایک اختیار تھا جو میرے دل و دماغ دونوں پر چھا گیا۔ میں سہم کر ہڑبڑا کر وہیں بیٹھ گئی، جیسے کسی استاد کے سامنے شرمندہ شاگرد یا بادشاہ کے سامنے کوئی نادم گنہگار ہو۔ وہ ابھی بھی مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال، ایک طلب اور ایک ناقابل تفسیر اصرار چھپا ہوا تھا، اور وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے جاننا چاہتا ہوں میں کہاں ہوں، کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور یہاں تک کیسے پہنچی۔ پھر وہ ممبر سے اترا۔ اس کے قدم نہایت پرسکون تھے، مگر ان میں ایسی طاقت تھی کہ مسجد کی فضا تھم گئی۔ سیدھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ابھی بھی آواز میں دبدبا اور گہرائی تھی، یہاں کیوں آئی ہو، کیا لینے آئی ہو، مجھے بتاؤ، کیا مقصد ہے تمہارا؟ اس کے لہجے میں وہی بے نیازی تھی جو کسی محافظ کی ہو سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے علاقے میں کوئی اجنبی یوں قدم رکھے۔ میں بری طرح گھبرا گئی، جیسے وہ مجھے کسی خطرناک غلطی کا الزام دے رہا ہو، یا شاید یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں کسی سازش کے تحت یہاں آئی ہوں۔ میں فوراً کانپتے لبوں سے بولی، میں یہاں کسی مقصد سے نہیں آئی، بلکہ میں تو اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوں، ابھی چلی جاتی ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی۔ وہ میری بات بڑی خاموشی اور سکون سے سن رہا تھا، اور اس نے تھوڑا سا سر جھکا کر کہا، نہیں ابھی نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو، کیونکہ کوئی عام لڑکی انسان یہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ جگہ عام نہیں، یہ مسجد عام نہیں ہے، یہ جنگل جس میں تم نے پناہ لی ہے یہ بھی عام نہیں۔ تم یہاں تک آئی ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ مجھے بتاؤ اپنے بارے میں، تم کون ہو؟ اب وہ سوال نہیں کر رہا تھا، بلکہ مجھے اپنی حقیقت، اپنا نام، اپنی کہانی بیان کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرے اندر ایک جنگ سی چھڑ گئی، بتاؤں یا نہ بتاؤں، سچ بولوں، کیا کروں؟ ہمت تو نہ تھی، مگر ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، میرا نام نور بانو ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی جیسے میرے سینے پر رکھا ہوا پتھر ذرا سرک گیا۔ میرا تعلق نہایت غریب گھرانے سے تھا، وہ غریبی جس میں زندگی صرف دن اور رات کی گنتی میں گزر جاتی ہے، خوشیوں کے خواب دیکھنے کا وقت نہیں ملتا۔ میرا باپ مزدور تھا جو دن بھر اینٹیں اٹھاتا، مزدوری کرتا اور شام کو تھکے ہارے قدموں کے ساتھ گھر لوٹتا تھا۔ ہم 7 بہن بھائی تھے اور میں تیسری تھی، یعنی تیسری اولاد، نہ سب سے بڑی کہ ذمہ داریاں سنبھالتی اور نہ چھوٹی کہ لاڈ اٹھواتی، بس درمیان میں ایسی پھنسی جیسے زندگی کے 2 کنارے مجھ پر بند ہو چکے ہوں۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر آنکھیں بند کی اور پھر کہا، گھر کی حالت ایسی تھی کہ صحن میں بارش کا پانی جمع ہو جائے تو اماں رات بھر چھت سے ٹپکتے پانی کے نیچے تانبے کے برتن رکھتی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے تھوڑی بہت روٹی کما لیتی، مگر روٹی اتنی بے ذائقہ لگتی جیسے جسم کا ایندھن ہے۔ ہماری زندگی میں ذائقے نام کی کوئی شے نہ تھی، بس دن نکلتا، سورج چڑھتا اور شام ہو جاتی۔ میری 2 بڑی بہنیں گھر بیٹھ کر سلائی کرتی، وہ اپنے صبر پر ناز کرتی جیسے دنیا کی سب سے مہذب عورتیں ہوں۔ ان کی انگلیوں میں سوئیاں چبھتی مگر ہونٹوں پر کوئی شکوہ نہ ہوتا، انہیں اپنے معمول سے کوئی شکایت نہ تھی۔ مگر میں سب سے مختلف تھی، مجھے سلائی کڑھائی
دھلائی سب سے نفرت تھی۔ مجھے اپنا دل کسی پنجرے میں قید پرندے کی طرح لگتا تھا جو آسمان کی وسعتیں دیکھ کر تڑپتا ہو۔ میں تو غریبی اور سادگی سے عاجز آ گئی تھی۔ میں ترس ترس کر مانگ مانگ کر دیکھ رہی تھی، محرومیوں میں جی رہی تھی، اور ایک دن جیسے میری زندگی میں طوفان آ گیا۔ میں چھت پر کھڑی تھی، وہی چھت جہاں سے آسمان نظر آتا ہے۔ اس دن میری نگاہ سامنے والے گھر کی چھت پر گئی۔ وہ ایک عالی شان بنگلہ تھا، سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا، جیسے دنیا کے غریبوں کو جلانے کے لیے بنایا گیا ہو۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، سفید شرٹ پہنے، اونچی قامت، تیز نظریں اور ایسا حسین چہرہ جیسے کسی افسانے کا شہزادہ ہو۔ میں پہلی نظر میں کھو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں، اس کی دولت کی، اس کی شان کی شخصیت نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ میں اپنی حیثیت، اپنی غریبی اور حقیقت بھول گئی۔ جلد ہم دونوں کے درمیان کچھ فاصلے ختم ہونے لگے۔ میں چپکے سے اس سے باتیں کرنے لگی۔ شاید قدرت نے مجھے بھی تھوڑی سی خوبصورتی دے دی تھی، اور ایسی خوبصورتی جو میرے گھر میں باقی کسی کو نصیب نہ تھی۔ میرے گورے رنگ، تیکھے نقوش، بڑی بڑی آنکھیں اور گھنے بال میرے وجود کا وہ زیور تھے جن پر میں خود بھی حیران ہوتی کہ کیسے اس مٹی سے میں ایسی کھل اٹھی تھی۔ اسی لیے شاید وہ نوجوان بھی میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ میری ہر رات اب ایک نئے خواب کے ساتھ جڑنے لگی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اب تو میری زندگی بدل جائے گی۔ اب میں اس بنگلے کی چھت پر رہوں گی۔ اب میں بھی وہ سب کچھ پالوں گی جو ہمیشہ تصور میں تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے صاف صاف کہا، تم میرے لیے رشتہ لے کر آؤ یا گھر والوں کو بھیجو، مجھے چھپ کر جینے سے نفرت ہے، مجھے اپنے دن بدلنے ہیں۔ مگر اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ممکن نہیں نور بانو، میرے گھر والے کبھی غریب گھرانے کی لڑکی کو بہو نہیں بنائیں گے۔ اس کا یہ جواب جیسے کسی زوردار تھپڑ کی طرح میرے منہ پر لگا۔ میری امیدیں اور سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اور میری آواز بھی دھیمی ہو گئی۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ ابا نے ایک دن میرے سامنے آ کر ایک اور قیامت توڑ دی۔ کہنے لگے، نور بانو، میں نے تیری شادی طے کر دی ہے غلام فرید سے۔ میں تو جیسے یہ خبر سن کر پتھر کی ہو گئی تھی۔ غلام فرید؟ وہ تو ابا کا دوست تھا، عمر رسیدہ، بدنام زمانہ، عیاش اور ظالم شخص، جس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی، اور اب وہ مجھے بیوی بنانا چاہتا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مگر ابا؟ وہ تو میری فریاد سننے کو تیار نہ تھا۔ ابا کی آنکھوں میں کوئی اور ہی جہان تھا۔ کہنے لگا، وہ تیری خوبصورتی کی وجہ سے رشتہ لے کر آیا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ بھائی بڑی دونوں میں سے کسی کا رشتہ لے لو، مگر وہ بولا کہ مجھے نور بانو ہی چاہیے، تیری سب سے خوبصورت بیٹی۔ مجھے یہ جملہ زہر لگا، ایک ایسی خوبصورتی جس نے مجھے بددعا بن کر آن گھیرا تھا۔ میں نے سسکتے لہجے میں سر جھکائے اپنی داستان سنانا جاری رکھا، کیونکہ اس وقت میرے پاس سوائے دکھ سنانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جوں جوں میں بولتی جا رہی تھی، ویسے ویسے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا، اور روح جیسے کسی اعتراف کی تلاش میں تھی۔ پھر ابا نے کہا کہ اس کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے غلام فرید کو، وہی غلام فرید جس کا نام سن کر دل میں نفرت اور کراہت امڈ آتی تھی۔ اگر میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا تو وہ میرا قرضہ معاف کر دے گا۔ وہ میری خوبصورتی خریدنے پر تیار بیٹھا تھا، اور ابا نے بھی مجھے بیچنے کا سودا کر لیا تھا۔ میرا تو خون کھول اٹھا، دل میں جیسے بھانبڑ بن گئے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایک باپ صرف قرضہ چکانے کے لیے اپنی بیٹی کو بوڑھے بد کردار کے حوالے کر سکتا ہے۔ کیا میں صرف ایک جسم تھی؟ غصہ اتنا شدید تھا کہ بنا سوچے سمجھے اور کسی کو اطلاع کیے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ میں بھاگ نکلی، اپنے گھر سے، گلی سے، اپنی دنیا سے، اور میں وہ سب پیچھے چھوڑ کر چلی گئی جنہوں نے میری زندگی کا سودا کیا۔ میری منزل کیا تھی، کہاں جانا تھا، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ بس دل میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، بابر۔ وہی فریب زدہ خواب، وہی خوشنما جھوٹ جس نے مجھے اس حال میں دھکیلا تھا۔ میں امید لے کر اس کے پاس گئی، اس خیال سے کہ شاید وہ مجھے اپنا لے گا، مگر وہ تو مجھے دروازے پر دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ خود بھی نہ سمجھ پایا کہ میں وہاں کیا کر رہی ہوں۔ وہ اکیلا ہی رہتا تھا کیونکہ اس کے گھر والے دوسرے شہر میں تھے۔ وہ یہاں صرف تعلیم کی غرض سے رہائش پذیر تھا، اور اس کے فلیٹ میں بس اس کی تنہائی، کتابیں اور شاید اس کی نظروں کا فریب بستا تھا۔ میں نے بتایا، میں گھر سے بھاگ آئی ہوں اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم مجھے
پناہ دے، اتنا سہارا کہ میں سنبھل سکوں، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے خوف نظر آیا اور انجانا سا بدلاؤ بھی۔ وہ فٹ سے بولا، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ چلو میں تمہیں اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے چلتا ہوں، وہاں تم کچھ دن رک جانا، بعد میں کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ میں بھی رضامند ہو گئی کیونکہ میرے پاس انکار کا اختیار کہاں بچا تھا۔ میں وہ لڑکی تھی جس کا باپ اسے فروخت کر چکا تھا اور جس کے قدموں تلے زمین نہیں بلکہ اب دلدل تھی، مگر پھر راستے میں ہی مجھے اس کے ارادوں کی بھنک لگ گئی۔ اس کی نظروں میں حول چھلکنے لگی تھی جسے میں پہلے سمجھ نہ لگی تھی۔ وہ پہلے جو کبھی چپ رہتا تھا اب غیر ضروری باتیں کر رہا تھا، مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی امانت نہیں بلکہ شکار ہوں۔ میرے دل میں تو انجانا خوف بھرنے لگا۔ چھٹی حس چلا چلا کر کہتی تھی کہ یہ لڑکا وہ بابر نہیں جس پر تم نے کبھی اعتبار کیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ زہر شامل ہو گیا تھا جس سے میری عزت خدا نخواستہ تباہ ہو سکتی تھی۔ جب ہم اس کے دوست کے فلیٹ کے قریب پہنچے تو اس کی باتوں کا انداز اور بھی واضح ہونے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، فکر نہ کرو، تمہیں یہاں کوئی تنگ نہیں کرے گا، بس میں اور میرے 2-3 دوست تمہارے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر بات کریں گے۔ میں چونک گئی۔ دوست؟ مجھے تو لگا تھا وہ مجھے تنہا کہیں رکھے گا تاکہ میں خود کو ذہنی طور پر سنبھال سکوں، مگر یہاں تو کچھ اور ہی تیار کیا جا رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ مجھے کسی بھیانک انجام کی طرف لیے جا رہا ہے۔ میری سانس تیز ہو گئی، دل کانپنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر شاید میرے رب نے میری حالت پر رحم کیا۔ مجھے ایک لمحے کا موقع ملا اور میں نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے کسی بہانے سے چکمہ دیا۔ میں نے کہا مجھے باتھ روم جانا ہے اور جوں ہی وہ غافل ہوا میں فلیٹ کے قریب سے ایک طرف بھاگ گئی۔ قدموں میں اتنی سکت نہ تھی مگر نیت میں وہ جذبہ تھا جو خود کو بچانا چاہتی تھی۔ میں دیوانہ وار گلیوں میں دوڑتی رہی، سانس اکھڑتی رہی، مگر میں پھر بھی نہ رکی۔ مجھے رکنا نہیں تھا کیونکہ رکنے کا مطلب ہی تھا بربادی۔ یوں میں بھاگ کر اس مسجد میں پہنچی ہوں، وہی مسجد جسے میں نے روشنی کی آخری کرن سمجھا۔ اب نہ میرا کوئی گھر تھا، نہ ٹھکانہ، نہ سہارا، نہ میں اپنے والدین کے سامنے جا سکتی تھی، نہ کسی عزیز کے در پر دستک دے سکتی تھی۔ زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ بابر جس لڑکے پر میں نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا، وہ میری زندگی کو برباد کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے بیچ دیا اور جسے میں نے پناہ سمجھا وہ مجھے برباد کرنے پر تلا تھا۔ اسی مجبوری، خوف اور بے بسی نے بربادی کی کیفیت میں مسجد میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ جگہ مجھے خدا کا آخری سہارا لگی کیونکہ جب دنیا والے ساتھ چھوڑتے ہیں تو صرف رب ہی بچتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں رب کی حفاظت ہے، یہاں شاید مجھے وہ سکون مل جائے جس کی مجھے شدت سے تلاش تھی۔ سو میں اس مسجد کی ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی، شاید رب مجھ پر رحم کرے۔ وہ نوجوان غور سے میری کہانی سن رہا تھا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ اب تم یہاں آ گئی ہو تو یہاں سے بچ کر جانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، جوں ہی اجالا پھیلے گا یہ مسجد تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے گی کیونکہ یہ جگہ بہت بھاری ہے اور یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے بڑا خوف محسوس ہوا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے گھبرائی ہوئی حالت میں دیکھ کر وہ بولا، اچھا چلو ڈرو مت، میں تمہیں تمہارے گھر لے چلتا ہوں۔ تمہارے والدین کچھ نہیں کہیں گے، میں انہیں سمجھاؤں گا اور کہوں گا کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہا، مجھے ہرگز گھر نہیں جانا کیونکہ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 3 روز ہونے کو آئے ہیں اور 3 دن بعد گھر والے کسی لڑکی کو یوں قبول نہیں کرتے، مگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میری بات سن کر تمہارے والدین یقیناً مان لیں گے، سو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ آؤ تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، اس کا اونچا لمبا قد، وہ سچ میں نورانی شخصیت رکھتا تھا۔ مجھے اپنے فیصلے پر بہت پشیمانی ہوئی کہ آخر میں نے بابر کی شکل، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے رشتہ قائم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ میں تو پہلے ہی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اوپر سے میں 3 دن سے گھر سے غائب تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ میری عزت محفوظ رہی، ورنہ میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اب یہ مجھے چھوڑنے گھر جا رہا تھا، مگر کہتا تھا کہ وہ میرے حق میں گواہی دے گا۔ پھر آدھی رات کو دروازے پر اس نے دستک دی اور دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں، میرا باپ تھا۔ ابا نے غصے سے مجھے دیکھا، مگر اچانک اس نے ہاتھ اٹھا کر ابا کو روک دیا اور کہا، یہ میری امانت ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، آپ اسے کچھ مت کہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ابا کے ہاتھ میں ایک چیز دی تھی جو دیکھ کر ابا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔
مگر افسوس میں اس چیز کو دیکھ نہ پائی۔ ابا بالکل خاموش ہو گیا، انہوں نے مجھے ایک حرف تک نہ کہا اور وہ مجھے ابا کے حوالے کر کے پلٹ گیا تھا، جبکہ میں دیر تک اس کے وجود کو دیکھتی رہی جو دور اندھیری گلی میں جا کر غائب ہو گیا تھا۔ ابا مجھے اندر آنے کا کہنے لگے، میں گھبراتے ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ابا مجھے جوں ہی اندر لے کر آیا، اماں کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ دونوں بڑی والی بہنیں بھی مجھے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی، مگر ابا نے سب کو منع کر دیا اور کہا اسے کچھ مت کہنا، بس جو اسے گھر لے کر آیا ہے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دی ہے جس کے بعد میرا خیال ہے ہم سب کی قسمت بدلنے والی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی اور تجسس کے مارے کہا، ابا مجھے دکھاؤ نا کیا چیز دی ہے اس نے۔ ابا بولے، اچھا وہی تو تمہارا عاشق ہے جس کے ساتھ تم آئی ہو، کیا تم نہیں جانتی کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے؟ میں حیران ہوئی، ابا کو معلوم ہی نہ تھا کہ میں اس کی وجہ سے گھر سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ میں تو بابر کی وجہ سے جو اس محلے میں رہتا تھا، جبکہ یہ تو بہت نیک تھا جو مجھے مسجد میں ملا تھا۔ ابا کی بات سن کر میں چپ کی چپ رہی۔ پھر اگلے دن جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جب ابا خوشی خوشی گھر آیا، ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے، اتنے پیسے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ ہم سب حیران تھے۔ ابا اماں کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ پھر اماں نے کہا، بس اب میں دونوں بڑی بیٹیوں کی رخصتی کر دوں گی۔ پہلے تو مجھے نور بانو پر غصہ تھا، مگر جس طرح اس کا شوہر ہماری مدد کر رہا ہے اب میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، مگر اماں میرا شوہر کون ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں؟ پاگل مت بنا مجھے، جس کے ساتھ تو بھاگی تھی وہ تیرا شوہر ہے نا؟ اس نے تیرے باپ کو کہا تھا کہ نور بانو میری امانت ہے، اب تو ہمیں پاگل سمجھتی ہے؟ یہ سن کر میں نے تو سر تھام لیا۔ میرے والدین نہ جانے اس کے بارے میں کیا سمجھ رہے تھے، مگر شاید اسی میں میری بھلائی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا اس نوجوان نے کہا تھا کہ وہ میرے ماں باپ سے کچھ ایسا کہے گا کہ وہ مجھے کچھ بھی نہ کہتے ہوئے گھر میں ایک بار پھر جگہ دے دیں گے۔ شاید اس نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ یہ لوگ تو مجھے پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھ رہے ہیں۔ مگر آخر ابا کے پاس اتنے پیسے آئے تو آئے کہاں سے؟ یہ لوگ جسے میرا شوہر کہہ رہے تھے میں تو اس کا نام تک نہ جانتی تھی۔ میں خاموشی سے گھر میں ہونے والے حالات کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اچانک گھر کے حالات بدل گئے۔ پھر اگلے دن جب ابا اور اماں نے سامان سمیٹنا شروع کیا، سارے بہن بھائی مدد کروا رہے تھے، میں خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگی یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ پھر ابا کہنے لگا، نور بانو تو بھی جلدی جلدی ہماری مدد کر، اب ہم بہت بڑے گھر میں جا رہے ہیں، تیرا ابا بہت امیر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں حیران رہ گئی۔ پھر اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا شوہر بہت اچھا ہے، اس نے صرف ہماری بیٹی کی نہیں ہم سب کی قسمت بدل دی ہے۔ پہلے تو مجھے تجھ پر بہت غصہ تھا نور بانو، مگر اب غصہ نہیں، تو نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا کیا۔ اماں ابا دونوں ہی بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے، مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ وہ جھوٹ یا سچ جو بھی سمجھ رہے تھے اب مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر ہم لوگ سارا سامان یہاں سے اٹھا کر ایک دوسرے بڑے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر بہت خوبصورت تھا، یہاں آ کر میں خوش تھی۔ ایک دن ابا نے اچانک کہا، تیرا شوہر تجھ سے ملنے نہیں آیا؟ آخر وہ تجھے کب لے کر جائے گا؟ میں نے سر پکڑ لیا تھا اور جلدی سے گھبرا کر کہا، ابا پتہ نہیں، اتنے دن سے تو وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر میرا یقین ہے وہ تمہیں لینے ضرور آئے گا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ نور بانو میری امانت ہے۔ اب میں چپ رہی کہ اب میں کیا کہوں۔ جسے یہ میرا شوہر سمجھ رہے تھے مجھے اس کی کوئی معلومات نہ تھی۔ پھر گھر والوں نے بڑی دونوں بہنوں کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ رشتے بہت آ رہے تھے اور ان کے رشتے اچھے گھرانوں میں طے بھی پا گئے تھے، اس بات کی مجھے دلی خوشی تھی۔ پھر ایک رات جب میں بستر پر لیٹی تو آنکھوں کے سامنے خوبصورت نورانی چہرے والے نوجوان کا چہرہ آیا۔ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور سامنے ایک راستہ تھا اور مجھے اسی راستے پر مسجد میں جانے کا میں سوچ رہی تھی، مگر ایک بار پھر سے مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اب تو اماں ابا کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے، مجھے وہاں جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں جا کر اس کا شکریہ ادا کروں اور اس سے ضرور پوچھوں کہ آخر اس نے کون سی جادو کی چھڑی گھمائی کہ گھر والوں کی قسمت بدل گئی، اور اس نے میرے باپ سے کیا کہا تھا۔ یہ سوال میں اس سے لازم پوچھنا چاہتی تھی۔
پھر اگلے دن سے خوب جوش و خروش سے ہم لوگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ گھر والے مارکیٹ چلے گئے۔ ہم بڑے شہر میں آئے تھے جہاں رات گئے تک دکانیں، بازار، مارکیٹ کھلے رہتے۔ ابا نے بھی اپنا کام شروع کر لیا تھا اور دونوں چھوٹے بھائی ابا کا ہاتھ بٹاتے۔ میں نے دیکھا گھڑی رات کے 9 بجا رہی ہے، گھر میں کوئی نہیں، سو میں چپکے سے گھر سے نکلی۔ میرا رخ اسی طرف تھا۔ اس راستے کو میں اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر جو ہی میں سڑک پر آئی، مجھے رکشے والا نظر آیا۔ میں رکشے میں بیٹھ کر اس بیابان سنسان جنگل میں گئی۔ مجھے اس راستے پر بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ رکشے والے نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا کہ یہ لڑکی اس ویران راستے میں کیوں اتری ہے، مگر میں جانتی تھی کہ اسی طرف وہ مسجد تھی جو مجھے اس رات کے اندھیرے میں نظر آئی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں تو نورانی چہرے والے لڑکے سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ میں دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اب مجھے کسی کی فکر نہ تھی۔ میں مسلسل قدموں کو حرکت دیے ہوئے تھی، مگر مسجد ابھی تک کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ جب اچانک مجھے اپنے پیچھے جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ سرسراہٹ سن کر میں گھبرا گئی۔ جوں ہی پلٹی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیچھے ایک لال آنکھوں والا ادھیڑو مر آدمی کھڑا تھا جو غلیظ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ارے واہ، آج تو بارے نیارے ہو گئے، آج مال خود چل کر میرے پاس آیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اسے پرے دھکیلا اور پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا تھا؟ بھاگتے بھاگتے خاصا آگے نکل آئی۔ تبھی میں نے دور سے چمکتے مسجد کا گنبد دیکھا تو جان میں جان آئی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں میں محفوظ رہوں گی۔ بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئی۔ ایک بار پھر سے اپنی نادانی کی وجہ سے میں یہاں پہنچ گئی تھی اور خود بے حد شرمندگی ندامت محسوس کر رہی تھی۔ شکر تھا کہ میری عزت محفوظ رہی۔ میں بے اختیار اس مسجد میں آ کر سجدے میں گر گئی جو بالکل خالی پڑی تھی۔ پھر وہی عجیب سی خوشبو اور سکون مجھے یہاں آ کر محسوس ہوا۔ جو ہی میں گھٹنوں میں سر جھکا کر مسجد میں بیٹھی اور اسی کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی جس سے ملنے کے لیے خاص میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی تھی۔ جو ہی میں نے چہرہ اٹھایا، وہ سامنے بیٹھا تھا، مگر آج اس کی نظروں میں غصہ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نور بانو، دوبارہ یہ غلطی نہ کرنا، اور پھر تم اکیلی گھر سے کیوں نکلی؟ دیکھا، آج پھر تمہاری عزت خطرے میں تھی، اور شاہ عثمان کے دل میں جو لڑکی بس جائے وہ کبھی اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اس نے یہ کہا تو میں جلدی سے بولی، میں تو آپ سے ملاقات کرنے یہاں آئی تھی، صرف ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا کر بولا، میں مہربانی ان پر کرتا ہوں جو میرے دل میں بس جاتے ہیں، اور تم بھی ان میں سے ایک ہو، میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی۔ یہ سن کر میں تو بھئی ہکا بکا رہ گئی۔ آپ کا نام عثمان ہے؟ ہاں، میں شاہ عثمان ہوں، مگر تم میری سچائی نہیں جانتی۔ جب جان گئی تو آئندہ یہاں قدم نہیں رکھو گی، اور ہاں، خبردار، دوبارہ یہاں مت آنا۔ یہ مسجد صرف تمہیں دکھائی دیتی ہے، کسی اور کو نہیں۔ میں نے غور کیا، اس کی باتیں الجھا دینے والی تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فوراً کہا، مگر آپ نے ابا کو کہا کہ میں آپ کی امانت ہوں، اب ابا بضد ہیں کہ آپ مجھے لینے کب آئیں گے؟ تم نے ان سے یہ کیوں کہا کہ تم نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، کیونکہ آج کے بعد تم صرف میری ہو، جب بھی تو تمہاری حفاظت کی خاطر میں دن رات جاگتا ہوں۔ جب تم اس طرف آ رہی تھی تو مجھے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی کہ تم مجھ سے ملنے نکل پڑی ہو۔ تبھی میں نے اس آدمی کو ڈرا کر دور بھگا دیا۔ تمہارے نزدیک کوئی بھی آئے گا، میں اسے ایسے ہی دور بھگا دوں گا۔ کوئی انسان بھی تمہیں چھو نہیں پائے گا، کیونکہ تم صرف شاہ عثمان کی ہو۔ یہ سن کر اچانک میرا دل جھومنے لگا۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے والدین پر کیا جادو کیا ہے؟ وہ تو تمہاری بہت تعریفیں کرتے ہیں، تم ان سے ملاقات کرنے کب آؤ گے؟ ارے یہی تو مجبوری ہے، میں ان سے ملنے نہیں آ سکتا۔ بس تم یہ حقیقت جان لو نور بانو، آج کے بعد مجھ سے ملنے نہ آنا۔ جب دل چاہے گا میں خود آ جاؤں گا۔ اب جاؤ یہاں سے، صبح کا اجالا پھیلنے والا ہے اور یہ مسجد غائب ہونے والی ہے۔ اب میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ بالکل سفید چہرہ، سفید لباس، اوپر سے لمبی سفید چادر، ہر جگہ سفیدی پھیلی ہوئی تھی، نور ہی نور ٹپک رہا تھا۔
مسجد کے اندر جیسے روشنی سے بکھری ہوئی تھی۔ پھر میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا آج پھر مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ تمہارے ہوتے ہوئے میں خود کو بہت محفوظ تصور کرتی ہوں۔ ہاں کر سکتی ہو کیونکہ تم میری امانت ہو، اسی لیے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چلو آؤ پھر، اگر میرے ہوتے ہوئے تم خود کو محفوظ خیال کرتی ہو تو میں تمہیں گھر چھوڑنے پر تیار ہوں۔ ہم دونوں ہم قدم ہو کر چل رہے تھے اور مجھے دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے گویا ہوا، دوبارہ یہ نادانی نہ کرنا، کبھی کسی انسان کے عشق میں گرفتار نہ ہونا، کیونکہ ان انسانوں کا عشق ہمیشہ مکر و فریب اور دھوکہ ہوتا ہے۔ خود کو ان چیزوں سے پاک کر لو کیونکہ تم شاہ عثمان کی ہو۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی پیدا ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی مجھے لینے کے لیے اماں ابا سے بات کرے گا، پھر ہمیشہ کی طرح اس نے مجھے گھر کے باہر چھوڑا اور خود پلٹ گیا۔ پھر اچانک میرا ذہن بری طرح چکرانے لگا۔ اس نے مجھ سے گھر کا پتہ تو پوچھا ہی نہ تھا اور نہ ہی میں نے بتایا تھا کہ ہم یہاں شفٹ ہو گئے ہیں، جبکہ وہ تو مجھے نئے مکان کے سامنے چھوڑ کر گیا تھا۔ اب میں شدید الجھن کا شکار تھی، مگر شاید یہ باتیں پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں فوراً اندر گئی۔ میرا دل مچل رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ شاہ عثمان بھی میری بہنوں کی شادی میں شرکت کرے اور مجھے دیکھے کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ پھر اس دن میں نے سفید کپڑے پہنے۔ ان کپڑوں میں بالکل کسی پری کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ عثمان بھی ہمیشہ سفید رنگ کا لباس پہن کر رکھتا ہے۔ آج مجھے بڑی شدت سے اسے یاد آئی۔ آج مہندی کی تقریب تھی، مگر تقریب مجھے پھیکی پھیکی لگ رہی تھی۔ اماں ابا نے میرا اداس چہرہ دیکھ لیا تھا۔ پھر ابا کہنے لگے اتنی اداس کیوں ہو؟ کیا تمہارا شوہر نہیں آئے گا شادی میں؟ تم اس کے بارے میں کچھ بتاتی بھی نہیں ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے، ورنہ میں اسے شادی کی دعوت ضرور دیتا۔ میں نے اداسی سے کہا ابا اگر انہیں آنا ہوگا تو ضرور آئیں گے۔ یہ کہتے ہی میں چھت پر آ گئی جہاں کوئی نہ تھا۔ میری آنکھوں میں نمی تھی اور میں اداس ہو کر چاند کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی مجھے اپنے عقب میں آواز سنائی دی، نور بانو ادھر دیکھو، میں آ گیا ہوں۔ تم نے مجھے یاد کیا اور لو میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں حیرت کے مارے پلٹی، اپنے سامنے کھڑے شاہ عثمان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اسے کہا جس طرح آج میری باجیاں رخصت ہو رہی ہیں اسی طرح تم بھی مجھے لینے آنا، میں رخصت ہو کر تمہارے سنگ جاؤں گی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، مگر ہماری رخصتی رات کے اندھیرے میں ہوگی جس میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوئی، مگر ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ ایک راز کی بات ہے اور وہ راز تمہیں بتانا بہت ضروری ہے۔ جسے تم اپنا شوہر بنانے کے لیے تیار کھڑی ہو وہ انسان نہیں، شاہ جنات ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ نور بانو، یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی کیا تم میرے ساتھ جاؤ گی میری دنیا میں؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے حیرت سے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور کہا یقیناً تم بھیانک مذاق کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں، تم انسان ہو اور وہ بھی نورانی چہرے والے۔ دیکھو تمہاری آنکھوں میں کتنا نور ہے، تمہارا چہرہ پر نور ہے، تمہارے وجود سے روشنی ٹپکتی ہے، ایسا لگتا ہے تمہارے گرد نور کا ہالہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مسکرا کر بولا ہاں صحیح سمجھی، میں نیک جنات ہوں اور تمہارے سامنے انسانی روپ میں ہوں، مگر میں نے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا تھا، میں تو اپنی دنیا میں گم رہتا تھا، ہر وقت عبادت میں مگن رہنے والا۔ تم خود چل کر اس مسجد میں آئی تھی جو جنات کی ہے اور آدھی رات کو وہاں ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، میں وہاں کا امام ہوں۔ جب تم آئی تھی تو وہاں سارے جنات موجود تھے، مگر کسی نے خود کو تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ میرے ایک اشارے پر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ صرف میں نے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا تھا، تم معصوم لڑکی ہو، اسی لیے میں نے تمہاری حفاظت کی اور اب تم صرف میری ہو، تم کسی سے شادی کرنے کا خواب بھی مت دیکھنا۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ پھر وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میرے اندر تک سب کچھ پڑا ہو، پھر اچانک بولا اب چپ کیوں ہو، کچھ تو جواب دو نور بانو، تمہاری وجہ سے میں نے تمہارے گھر والوں کے حالات بدلے، میں نے اپنا قیمتی شاہی ہار تمہارے والد کو دیا، وہی ہار جس کی چمک عام آنکھوں کو خیرہ کر دے، تاکہ تم جو ان دنوں برے حالات کی شدت اور دنیا کی تلخیوں سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ گئی تھی، تم دوبارہ ایسا قدم نہ اٹھا سکو۔ میں دم بخود اس کی باتیں سن رہی تھی،
دل کے اندر خوف سرایت کر گیا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا، میں نے تمہارے قدموں میں کانٹے ہٹانے کے لیے اپنے ہی خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ تمہارے ماں باپ کی غربت کو خوشحالی میں بدلا صرف اس لیے کہ تم میرے قریب رہو، میرے دائرے سے باہر نہ جا سکو۔ تم صرف میری ہو نور بانو، میری امانت ہو، اور یہ بات میں نہیں جانتا، تمہارے ماں باپ بھی جانتے ہیں۔ جو ہی یہ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے، ایک دم وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں سکتے کی حالت میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ نہ بول سکتی تھی اور نہ ہی سمجھنے کے قابل رہی۔ دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی اور خود کو یقین دلانے کی کوشش میں تھی کہ ابھی میں زندہ ہوں، ہوش میں ہوں، یہ سب خواب نہیں حقیقت تھا۔ میری آنکھیں دروازے کے اس کونے کو گھور رہی تھیں جہاں وہ آخری لمحے میں کھڑا تھا۔ میری سانس اکھڑنے لگی اور ایک بت کی طرح میں ساکت ہو گئی۔ تبھی اماں کی آواز سنائی دی، ارے نور بانو چلو، سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ نہ میں ہل سکی، بس ہونٹ ہلے اور بیزاری سے کہا، اماں میں کہیں نہیں جا رہی۔ اماں نے میری زرد پڑتی رنگت کو دیکھا اور آنکھوں میں چھپے خوف کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ تو دنیاوی پریشانیوں کی عادی عورت تھی۔ میری آنکھوں میں چھپی مفوق الفطرت حقیقت اور خوف کو بھلا کیسے جان پاتی؟ انہوں نے نرمی سے سمجھایا، ارے نیچے تمہارا شوہر بھی ہے، سب تمہارے منتظر ہیں کہ کب تم اپنے شوہر کے ساتھ رسم کرنے نیچے آؤ گی۔ جو ہی میں نے یہ سنا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک دم سے میرے بدن میں جیسے آگ لگ گئی، ہوش اڑ گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں کپ کپاتے ڈگمگاتے قدموں سے بھاگتی نیچے آئی اور جو ہی صحن میں پہنچ کر اس انسان کے روپ میں کھڑے شاہ عثمان کو دیکھا، میرے جسم نے میرا بوجھ اٹھانے سے مزید انکار کر دیا۔ میری آنکھیں دھندلا گئیں، دل کی دھڑکن جیسے کسی پہاڑ سے ٹکرانے لگی اور میں وہیں بے سدھ ہو کر زمین پر ڈھہ گئی۔ لوگ رشتہ دار میرے گرد جمع ہو گئے، کسی نے منہ پر پانی کے چھینٹے لگائے، کسی نے شور مچایا اور کسی نے آیات پڑھ کر پھونکی، کسی نے ڈاکٹری علاج کا مشورہ دیا۔ جب ہوش آیا تو بخار ہڈیوں میں پھیلا تھا، یوں لگتا تھا جسم پگھل رہا ہے، چہرہ تپ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں اور وجود تندور بنا پسینے سے شرابور تھا۔ اماں سخت پریشان تھی، رشتہ دار حیران تھے، سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا، مگر کسی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ جسے میرا شوہر سمجھ بیٹھے تھے وہ انسان نہیں، شاہ جنات تھا، اور اس تلخ حقیقت کا بوجھ صرف میں اٹھا رہی تھی، تنہا۔ میرا دل پر بھاری چٹان گر پڑی۔ میں چاہتی تھی کسی کو بتاؤں اپنا دکھ، کسی سے بانٹوں، اماں سے لپٹ کر رو دوں، مگر زبان جیسے تالو سے چپک کر مفلوج ہو گئی تھی، ہونٹ جیسے سل چکے تھے، آنکھوں سے بہتے آنسو بھی خاموش تھے۔ نہ میں صرف اس کی حقیقت سے خوف زدہ تھی، بلکہ اس کی طاقت سے، اس کی موجودگی کے احساس سے، اور سب سے بڑھ کر اس کے دعوے سے کہ میں صرف اس کی امانت ہوں۔ اس نے جو کہا تھا، یہ بات تمہارے ماں باپ کو بھی معلوم ہے، وہ بات میرے دل میں خنجر کی طرح چبھی۔ کیا اماں ابا بھی مجھے اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے پہلے؟ کیا انہوں نے جان بوجھ کر میری زندگی اس کے حوالے کی، یا وہ کسی دھوکے میں تھی؟ سوالوں کے انبار تھے جو اب کہیں گم ہو گئے تھے۔ میری آنکھیں مسلسل دروازے کو دیکھ رہی تھیں، دل میں ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا کہ وہ کہیں سے اچانک آ جائے گا۔ اب تو اس کی موجودگی کو محسوس کرنا میرے لیے معمول بن گیا تھا۔ کبھی ہوا میں اس کی خوشبو، کبھی رات کے سناٹے میں اس کی آہٹ، اور کبھی آئینے میں جھلکتی اس کی پرچھائیاں۔ مگر اب میں تنہا نہیں تھی، تنہائی ہی میرا سب سے بڑا خوف بن گئی تھی۔ اس روز اس کی حقیقت جاننے کے بعد میری ہنسی گم ہو گئی تھی، دل کسی خوف کے پہاڑ تلے دب گیا تھا۔ دنیا والوں کے بیچ رہتے ہوئے بھی میں کسی اور ہی جہان میں جا بسی تھی۔ اب میں کسی کی بیٹی، کسی کی بہن یا کسی کی دلہن نہ تھی، میں اب صرف شاہ عثمان کی امانت بن کر رہ چکی تھی، اور اس امانت کا بوجھ میری روح کو روزانہ کپ کپاتا تھا، لرزاتا تھا، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنے والا تھا، میں خود بے خبر ہوں۔